रहीम नावल वफा के दीप किस्त नंबर 5 एंड 6। रोहान अभी खाने की टेबल पर आकर बैठा था कि शॉपिंग बैग से लदी फदी लाइबा घर में दाखिल हुई और रेहान पर नज़र पड़ते ही वो चीखती चलाती हुई इसके गले लग गई। भाई कितने दिन के बाद नज़र आए हैं आप, ये क्या बात हुई? हम एक ही घर में रहते हैं, इतने इतने दिन नहीं मिल सकते और कभी गलती से आपको बाहर देख लें तो हमें आपसे अनजान होकर गुजरना पड़ता है। वो शिकवा करते हुए बोली, तौबा है तुम और तुम्हारी शिकायतें, और ये तुम लड़कियां कितना चीखती हो, गला नहीं दुखता तुम्हारा? वो मनाल का चेहरा याद करके बोला, क्या चक्कर है भाई, और कौन चीखी? वो आंखें घुमा कर बोली, कोई नहीं, वैसे ही तुम्हारे चीखने पर बोल रहा था। और रही बात काफ़ी दिन नज़र ना आने की, तो काफ़ी दिन से ड्यूटी टाइमिंग का इशू है और बाहर अनजान होना पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी जॉब ही ऐसी है। बाज़ बार हम ऐसी पोजीशन में होते हैं कि हमारे माँ बाप, क्या हमारे सेनेटर भी हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं, मगर वो अंडरग्राउंड सपोर्ट करते हैं हमें हमारी। रोहान अपनी बहन को समझाते हुए बोला, जी भाई सही कहा आपने, ये बात तो है। अल्लाह के बाद आप लोगों के भरोसे हम सुकून से सोते हैं कि जब तक आप लोग हों कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ताइदी से बोली, अच्छा बताएं ना, मेरे अलावा और कौन थी जो चीखी थी? इसकी सुई भी अभी वहीं अटकी थी। लाइबा एक बार बोला है, कोई नहीं थी। वो अपने बारोब मूड में आते हुए कहा, बुरी बात बेटा, भाई को तंग नहीं करो, चलो जाओ मुंह हाथ धो कर आओ, खाना खाते हैं। हाजरा खातून ने इसको डपटते हुए कहा तो लाइबा मुंह बनाते हुए उठ गई। जब तक शुजात ने ज़िंदगी से भरपूर अंदाज में सलाम किया और बड़े भैया को देख भाग कर बगलगीर हुआ, क्या बात है, चांद ज़मीन पर है और भाई की हाल है, फिट हैं? आपने आज हमारे गरीब खाने पर कैसे रौनक बख्शी, वजह जान सकता हूँ? भाईजान से वो चेयर्स पर बैठते हुए बोला, हाँ आज जल्दी फ्री हो गया था और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जी हुक्म करें भाईजान, हाजिर है आपके लिए। वो सीने पर हाथ रख के सर झुकाकर बोला। शुजा, सीधे तरीके से बात सुनो, मेरी लाइबा ने कॉलेज ट्रिप पर जाना है और तुम इसके साथ जाओगे, समझे मेरी बात को? कोई और प्लान नहीं करोगे तुम? यार भाई ये क्या बात हुई? पूरा ग्रुप है इसका, इनका दूसरी क्लास की बच्चियां तो नहीं है जो मैं इनका बॉडीगार्ड बनकर जाऊं? अब बड़ी है, वो खुद को संभाल सकती है, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं, मुझे भी इंजॉय करना। वो चिड़चिड़े अंदाज में बोला। बोल लिया तुमने या कुछ और बोलना है? पहली बात, और अब दूसरी क्लास की बच्ची नहीं, जब भी इसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और अब बड़ी है, जवान बहनों की हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ती है और पूरे ग्रुप को बेशक, मगर जो बात तुम्हारे साथ होने की है वो किसी और की नहीं। और रहा तुम्हारा प्लान के लिए उम्र पड़ी है, फिर कभी पूरा कर लेना। मेरा भाई, अपनी बहन के लिए कभी किसी पर एतबार नहीं करना, याद रखना हमेशा ये बात। और औरत ज़ात हमेशा कमज़ोर है अपनी हिफाजत के मामले में। इसको पहले बाप, फिर भाई और फिर शौहर और बेटे के तहफ़्फ़ुज़ में रहना ज़रूरी है। वो शुजा को समझाते हुए बोला, अल्लाह ना करे कभी हम अपनी इंजॉयमेंट का चक्कर में अपनी बहन को तनहा कर दें और फिर इसको हमें इतना भारी नुकसान उठाना पड़े कि जी ही ना सकें और ना मर सकें। वो शुजा को सिक्के का दूसरा रुख दिखाते हुए बोला, अल्लाह ना करे भाई कभी किसी की बहन के साथ अच्छा ऐसा कुछ हो। वो दहल कर बोला, देखो शुजा, बहन बेटी कीमती ख़जाने की तरह होती है, मैं इसकी हिफाजत हमें खुद करनी होती है। ये बहन बेटी हमारी ज़िम्मेदारी होती है, इसकी ज़िम्मेदारी से अगर कोताही बरतना है कोई तो इसका बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसको मेरे भाई, वो इसका कंधे पर हाथ रख कर बोला, जी भाई समझ गया, आप फ़िक्र ना करें, मैं लाइबा के साथ जाऊंगा, इसकी पूरी हिफाजत करूंगा। लाइबा को आते देखकर वो दोनों खामोश हो गए। तुम कब आए? शुजा, लाइबा ने छोटे भाई को देखा और इसे पूछा, अभी आया हूँ चुड़ैल। वो इस मुंह चढ़ाते हुए बोला, देखो भैया ये कैसे मुझे चुड़ैल बोलता है, शुजा का बच्चा। वो रोहान से शिकायत करते हुए बोली, बुरी बात है शुजा, छोटी बहन को ऐसे नहीं कहते। ये लाइबा, और तुम भी क्या शुजा का नाम लेती भाई बोला करो, बड़ा है तुमसे। भैया इस लंगूर को भाई बोलूं? आप भी कमाल करते हैं। वो हंसते हुए बोली। शुजा ने इसकी पोनी टेल खींची, तुम हो ही चुड़ैल। भैया देखें इसको, चलो अब बस करो तुम दोनों और ख़ामोशी से खाना खाओ। और इन दोनों को डपटते हुए बोला। वो एक दूसरे को मुंह चढ़ाते हुए खाना खाने लगे। वो बेदली से बैठी खाना खा रही थी जब उसको फरजाना बीबी ने टोका, मुन्ना क्या है, ऐसे उदास क्यों हो? खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो? कोई बात नहीं, वो ताई हैं तुम्हारी, बर्दाश्त कर लिया करो।
ان کی بات کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا ایک دن بہت اچھے دن آ جائیں گے، تمہارے پاس ایک مضبوط سہارا ہوگا، تمہاری اپنی فیملی ہوگی، تمہارا اپنا گھر ہو جہاں تم اپنی مرضی سے رہو گی، اپنی مرضی سے اپنا گھر سجاؤ گی۔ دیکھنا میری بچی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اور تمہارے تایا ابو تو ہیں ہی تمہارے ساتھ، تمہارے تایا کتنا خیال رکھتے ہیں تمہارا۔ وہ منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، امی جب سے میں نے ابو کو کھویا ہے نا، یہ خلا ہے جو میری زندگی میں، اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ اور تایا ابو بے شک بہت خیال رکھتے ہیں میرا اور بہت پیار کرتے ہیں، مگر امی وہ رمن اور دانیال کے ابو ہیں، میرے نہیں، اور کیا پتہ ایسا کوئی شخص میری زندگی میں آتا بھی ہے کہ نہیں، اور کیا وہ کبھی میرا سہارا بن سکے گا کہ نہیں۔ جو ہے نہیں ہے نہیں، میں اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، کیوں میں جو بھی سوچتی ہوں وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہ سب سے اچھا کرنے والا ہے، میرے لیے جتنا وہ اچھا کرے گا اتنا کوئی نہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی، جب میری پیاری بیٹی اتنی سمجھدار ہے تو پریشان کیوں ہوتی ہے، جب وہ جانتی ہے کہ اس کی ماں سے بڑھ کر وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی اور بہتر چاہنے والی ہے، وہ جس کی مرضی کے بنا دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ چاہے تو ایک پل میں یہ کائنات سمیٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، سمندر ٹھہر جائے اور دریاؤں کی روانی تھم جائے، آسمان پھٹ جائے اور سب کو زمین اپنے اندر سمو لے، وہ ذات کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بس میں کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، پھر فیکون بدلنے کی دیر نہیں لگتی۔ وہ ذات کریم انشاءاللہ کسی بہت اچھے اور مضبوط انسان کو میری اس پیاری سی چڑیا کا محافظ بنائے گا، اور وہ میری پیاری سی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، ہمیشہ خوش رکھے گا انشاءاللہ۔ بول کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بال سنوار کر اس کو کھانا کھلانے لگی۔ منال اپنے کالج کی باتیں کرنے لگی۔ وہ سب کالج جمع تھے، ہر کوئی اپنی کلاس کے گروپ کے ساتھ اپنی اپنی وین میں بیٹھ رہے تھے۔ جب منال اپنی دوست صبا کے ساتھ روٹ سے اتر کر بھاگتی ہوئی کالج میں انٹر ہوئی اور سامنے دیوار سے ٹکرائی، اس کے آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ ہائے میں مر گئی، اب میں مری کیسے جاؤں گی، ابھی میں نے اس دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، وہ میرے اللہ، کچھ تو مہلت ملتی، مری سے گھوم آتی۔ وہ آنکھوں بند کیے مسلسل بول رہی تھی، جب اس کو بازوؤں سے پکڑ کر کسی نے اس کو جھنجھوڑا، او ہیلو، ہوش میں آؤ، کیا بولے جا رہی ہو، کب سے آنکھیں کھول اپنی زندگی ہو تم جھلی لڑکی، سامنے والے نے اپنے دبک لہجے میں بولا۔ تو منال نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور زور سے چیخی، ساتھ کھڑی صبا اور کچھ فاصلے پر کھڑے لائبہ اور شجاع اس کے ایک دم چیخنے سے ڈر گئے۔ سڑیل، تم یہاں، وہ ایک دم سے بولی اور کچھ یاد آنے پر فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ روحان نے اس کو ایک دم چھوڑا، ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے ماں باپ نے بہت ڈھیل دی ہوئی ہے، مجال ہے جو تمیز چھو کر گزری ہو۔ بابا کی پری کو بندہ تمہارے باپ سے ملے اور ان کو بولے کہ تھوڑی سی تمیز سکھائے اس بدتمیز لڑکی کو۔ وہ ایک بار پھر اس کے منہ سے وہ الفاظ اپنے لیے سن کر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ حد تو یہ تھی کہ اب کی بار اس کو اس کے چھوٹے بھائی بہن کے سامنے نوازا گیا تھا، جس کو اس کو بہت برا لگا تھا۔ وہ اس کچھ بولنے لگی تھی، پر اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ باپ کے نام پر خود بخود اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ جب بھی اس کی براؤن آنکھیں پانیوں سے بھری بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی تھیں روحان کو، اور وہ اس کو کچھ بولتا، صبا نے جھٹ سے سوری بول کر منال کا ہاتھ پکڑا اور وین میں سوار ہو گئی، جبکہ اس کے پیچھے سے لائبہ اور شجاع آئے، اور لائبہ نے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس وقت بھی وین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جہاں وہ ابھی اپنی دوست کے ساتھ وین میں گئی تھی۔ بھائی آپ کو کسی عقل مند نے مشورہ دیا تھا کہ اس مس فائر سے پنگا لیں، پورے کالج کے لڑکے کیا لڑکیاں اس سے بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں، اور آپ سیدھا اس کے باپ تک پہنچ گئے۔ اب آپ کی خیر نہیں، ضرورت سے زیادہ سرپھری ہے وہ، کسی سے ڈرنے والی نہیں، لڑکیاں ڈر کر بات کرتی ہیں تو سوچئے لڑکوں کو کیسے ہٹ لسٹ پر رکھتی ہوگی۔ شجاع نے اس کی خوبی گنوائی، میری چھوڑو، اپنی بتاؤ کتنی بار اس مس فائر سے مار کھائی ہے میرے بھائی نے۔ بھائی مجھے تو کبھی کسی کچھ نہیں کہا، بس آپ کے لیے تھوڑا فکر مند ہوں، کیونکہ وہ بدلہ ضرور لیتی ہے، اسے نہیں چھوڑتی کسی کو، تمہیں بڑا پتہ ہے اس کو۔ خیر تو ہے نا، کیا چکر ہے؟ روحان شجاع کو بغور دیکھا اور بولا، جی بھائی خیر ہی ہے، بس پورا کالج جانتا ہے اس کو، بڑی دبنگ لڑکی ہے، پڑھائی میں فرسٹ، کھیل کود میں نمبر 1، اور باقی کی ایکٹیویٹی تو ادھوری مانی جاتی ہے۔ اس کے بنا گانا پوچھیں مت کیسا گاتی ہے، کمال کا۔ لاسٹ منتھ اس کو بیٹی
بیوٹی آف دی ایئر کا ایوارڈ ملا تھا کالج کی طرف سے۔ بھیا لائبہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا تمہارا کالج ہی کچھ کراتا ہے، بس پڑھائی کا تو نام ہی نہیں۔ روحان بولا نہیں، یہ تو فرسٹ آئی، بتایا تو تھا منال۔ ریحان صدیقی کے بارے میں لائبہ نے اس کا پورا نام لے کر بتایا، کیونکہ وہ لوگ گھر میں منا کی ذہانت، خوبصورتی اور اس کے مضبوط کردار کی بہت بات کرتے تھے۔ اچھا تو یہ منال ریحان صدیقی ہے؟ روحان نے اس کا پورا نام دہرایا۔ جی بھائی، یہی تو ون اینڈ اونلی منال ریحان صدیقی ہے، لائبہ خوش دلی سے بولی۔ اچھا اب سب چھوڑو تم لوگ اور جلدی سے وین میں بیٹھو، اور تم لائبہ کہیں بھی نہیں جاؤ گی، اور شجاع تم بہن کا پورا خیال کرنا۔ اوکے میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی نکلنا ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ شجاع کو گلے مل کر اور لائبہ کو ایک سائڈ سے مل کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شجاع اور لائبہ بھی وین میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ساری وینز اپنے اپنے سفر کی جانب چل پڑیں۔ یہ سفر منال کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لانے والا تھا، جسے وہ انجان تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنے فون پر وہ اپنی فیورٹ سانگ سننے میں بیزی تھی، جو تیرے سنگ لاگی پریت موہے، روح بار بار تیرا نام لے، کہ رب سے مانگی یہی دعا تو ہاتھوں کی لے کر تھام لے، چپ ہیں باتیں دل کیسے بیاں میں کروں، تو ہی کہہ دے وہ جو بات میں کہہ نہ سکوں، کہ سنگ تیرے پانیوں سا بہتا رہوں، تو سنتی رہے کہانیاں سی کہتا رہوں، کہ سنگ تیرے بادلوں سا اڑتا رہوں، تیرے ایک اشارے موڑتے رہوں۔ اوہو، وفا کے دیپ، قسط نمبر 6۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظارہ تھا، بلند پہاڑ، ہر طرف ہریالی، اور موسم بھی شاندار تھا۔ رات میں شاید بارش ہوئی تھی، ہلکی سی خنکی تھی جو بہت خوشگوار لگ رہی تھی۔ وہ سب اپنے بیگ گھسیٹتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئے، جہاں 4 لڑکیوں اور 4 لڑکوں کا گروپ بنا کر ان کو رومز دیے گئے تھے۔ منال کا گروپ صبا اور رمن کا تھا، چوتھی لڑکی کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ تبھی لائبہ مسکراتی ہوئی روم میں داخل ہوئی اور حشاش بشاش لہجے میں سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ گائز، میں لائبہ ہوں اور آپ کے ساتھ روم شیئر کرنے والی ہوں۔ ویلکم مائی ڈیئر، منال نے مسکرا کر اس کو بولا۔ چلو جی، تم دونوں کم تھی جو یہ بھی یہاں آ گئی۔ کالج والے بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ایک روم میں 4 لوگوں بھر دیے ہیں کہ پرائیویسی ہی نہیں۔ رمن نے ناک منہ چڑھا کر بولا، اگر تمہیں اتنی ہی پرائیویسی چاہیے تو الگ روم لے لو جا کر اپنے لیے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ ایسے کیوں صبا؟ منال نے صبا کو دیکھ کر بولا، بالکل بہت مزہ آئے گا ایک ساتھ۔ وہ بھی لائبہ کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، مرو تم لوگ یہاں، میں جا رہی ہوں اپنے لیے الگ روم لینے۔ وہ بھال جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ منال اور صبا سے کندھا اچک کے اس کو اتنی پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو پرنسپل کے کہنے پر آئی تھی۔ لائبہ بولی، تم اس کو چھوڑو اور اپنا سامان رکھو، اس کو عادت ہے اس طرح کی، یہ ایسی ہی ہے۔ منال بیڈ پر بیٹھ کر بولی، بہت تھک گئی ہوں میں تو، اب کچھ دیر سوتی ہوں۔ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ منال نے ان دونوں کو دیکھا۔ میں تو پہلے نہاؤں گی، پھر کچھ کھانا کھاؤں گی، صبا نے اپنا پلان بتایا، اور میں پہلے بھائی کو دیکھوں گی ان کو کون سا روم ملا ہے۔ لائبہ نے بیگ رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، اور کون تھا جو تم دونوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا؟ صبا نے ترچھی نظر سے منال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میجر روحان، وہ زیر لب مسکرا کر بولی اور منال کو دیکھنے لگی۔ بظاہر سوتی منال نے تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا اور اپنی خفت مٹانے کی ناکام سی کوشش کی، اور ایک بار پھر سے بدبدائی سڑیل۔ وہ نہایت ہی چکو چبن بیٹھا ارد گرد کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر الہی بخش بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر احتشام، بلال دونوں فون میں کسی گیم میں مگن تھے۔ روحان کی فون کی میسج ٹیون نے سب کا دھیان بھٹکایا۔ روحان نے فون اپنی پاکٹ سے نکالا، میسج دیکھ کر دھیما سا مسکرایا۔ میسج لائبہ نے کیا تھا، اپنے خیریت سے پہنچنے کا۔ کیا بات ہے، بڑا فون دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے، کس کا ایسا میسج آیا؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ بلال نے جھٹ سے روحان کا فون جھپٹا۔ کیا بکواس ہے یہ، ادھر دو، میرے ہی فون، بہن کا میسج ہے میری۔ وہ بیک ٹرن ہوا اور بلال سے فون مانگا، وہ جو اس نے بروقت پیچھے کر لیا۔ صبر رکھ، دیکھنے تو دے ذرا، تیری بہن ہماری بہن ہے یار، اگر یہ میسج کسی اور کی بہن کا ہے تو پھر تجھے پر نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ آج کل تو بڑے خوشگوار رہنے لگا ہے۔ بلال میسج اوپن کر کے پڑھنے لگا۔ کچھ خاص نہ ہونے پر اس نے فون واپس روحان کو تھما دیا تھا اور پھر سے اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔
ہو گیا تیرا شوق پورا، کر لی جاسوسی، ویسے تیرے جیسے دوست ہوں تو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت ہی بغیرت ہے تجھے، ذرا شرم نہیں آئی مجھ پر شک کرتے ہوئے؟ ریحان بلال کو لڑتاڑتے ہوئے بولا، لو اور سنو، شرٹ پر لپسٹک یہ جناب لگائے گھومے پھرے ہیڈ کوارٹر میں، اور تشم اور غیرت کا لیکچر میرے لیے بچائے، کمال ہے بھئی، وہ ایک حادثہ تھا، تم لوگ فضول میں پیچھے پڑ گئے ہو۔ وہ چڑھ کر بولا، ہمارے ساتھ نہ ہوا ایسا حادثہ، ہمیں تو نہ ملی کبھی چاکلیٹ، تیرے ہی ٹھاٹھ ہیں سارے۔ کیوں احتشام، تجھے ملی کبھی چاکلیٹ؟ یار مجھے تو تیری بھابھی دوسری بار چائے نہیں دیتی کسی نے چاکلیٹ کیا دینی ہے؟ احتشام مصنوعی افسردگی سے بولا تو بلال نے جنتی کہکا لگایا اور الہی بخش بھی ہنسنے لگا۔ احتشام سر یہ سب کا سانجا دکھ تھا ہے، روحان نے نفی میں سر ہلایا، اور کوئی حال نہیں تم لوگوں کا، کبھی چائے سے آگے نہیں سوچنا۔ ہاں تجھے چائے کہاں پسند آئے گی، چاکلیٹ کا زمانہ ہے بھائی۔ احتشام اور بلال اس کو بول کر ہنسنے لگے۔ اب ایک اور بار تم لوگوں نے بکواس کی تو دیکھنا کیا کرتا ہوں تم دونوں کے ساتھ۔ روحان نے پیچھے موڑ کر ان دونوں کو وارننگ والے انداز میں بولا، جس پر احتشام اور بلال نے ثابت میں سر ہلایا اور منہ پر انگلی رکھ کر معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے، اور ابھی پلٹا تھا کب سے خاموشی سے سوتے ہوئے زاہد کی آواز ابھری، ایک چاکلیٹ کا سوال ہے میجر روحان، جسے سنتے ہی ان چاروں کا بے ساختہ فلک شگاف کہکا گونجا، اور روحان نے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکا دیا۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے منال کا سراپا لہرایا، اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ میم مجھے الگ روم چاہیے، رمن نے اپنے پرنسپل کو بڑی رکھائی سے کہا۔ مگر کیوں، کیا پرابلم ہے آپ بتائیں؟ پرنسپل شائستہ اپنے نام کی طرح ہی تھی، نرم مزاج اور بہت محبت کرنے والی۔ میم میرے روم 3 اور لڑکیاں بھی ہیں، میری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس طرح آپ پلیز میرے اگلے روم ارینج کر دیں، چارجز میں خود دیکھ لوں گی۔ میں ہوٹل انتظامیہ کے پاس گئی تھی مگر وہ بول رہے تھے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو رمن، آپ کو یہاں آنے سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ 4 لڑکیوں کے گروپ کی صورت میں روم شیئر کریں گے، اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی روم میٹ تو آپ کی بہن اور اس کی دوست صبا ہے، اور چوتھی لڑکی لائبہ، وہ بھی بہت اچھی ہے لڑکی ہے۔ پھر کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اور لگ رہا ہے روم تو اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے والدین نے اتنی آپ کو ہماری ذمہ داری پر بھیجا ہے۔ میم وہ میری بہن نہیں کزن ہے، اور رہی بات والدین کی تو ان کا مجھ پر بھروسہ ہے، آپ پلیز میرا روم ارینج کرا دیں یا پھر چینج کرا دیں۔ وہ بدتمیزی سے بولی۔ دیکھو رمن، سب ماں باپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہوتا ہے، پر جو باہر درندے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور میں آپ کو الگ روم کی بالکل اجازت نہیں دوں گی، اور چینج بھی نہیں ہو سکتا روم، آپ کو ایسے ہی مینج کرنا ہوگا۔ اور رہی بات منال کی، اور وہ ایک بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور میں ہی نہیں جانتی کہ آپ کو اس سے کیا پرخاش ہے، کزن بہن کی طرح ہی ہوتی ہے، آپ نہیں جانتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور بنا گھریلو جھگڑے گھر چھوڑ کر آنا تھا۔ اگر اتنا مسئلہ تھا آپ نہیں آتی، ماشاءاللہ سے آپ صاحب حیثیت ہیں، الگ سے اپنا ٹرپ پلان کر لیتی اپنی فیملیز کے ساتھ، یہاں تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے سب بچے ایک جیسے ہی ہیں، کسی کی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، اب آپ جا سکتی ہیں۔ میڈم شائستہ رمن کو سمجھا کر بولی، اور کوئی بک پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ رمن اوکے بول کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر آ گئی۔ اب تم دیکھنا منال، میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری وجہ سے مجھے میم کی اتنی باتیں سننی پڑی، اس کا کفارہ تو تم ہی ادا کرو گی، بس دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ اس ٹرپ کو تمہاری زندگی کا یادگار ٹرپ نہ بنایا تو میرا نام رمن نہیں۔ اس کی آنکھیں سب جلانے کا جنون سوار تھا، جاری ہے۔